अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 20 तक का दोबारा जायजा लेंगे। इनका सवाल यह है कि यहाँ पर काफिरीन का लफ्ज़ आया है जबकि बात मुनाफिकों की हो रही है। मुनाफिकीन दरअसल इस्लाम की निस्बत कुफ्र के करीब होते हैं, यानी मुनाफिकीन बज़ाहिर मुसलमान नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो कुफ्फार की ही कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि कौन सा ईमान मोतबिर है जो ज़बान के अलावा दिल से भी हो। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़बान से अपने मुसलमान होने का इकरार करता है, दिल उसका मोमिन नहीं, दिल से नहीं मानता, दिल में शक है, शुबा है, इनकार है, तो अल्लाह के यहाँ वो मुसलमानों में शामिल नहीं होगा। दुनिया में हो सकता है उसका नाम मुसलमानों जैसा हो, दुनिया में हो सकता है कि वो मुसलमानों के अंदर शादी कर ले, दुनिया में वो मुसलमानों के तौर तरीके बज़ाहिर इख्तियार किए हुए हो, लेकिन अगर उसके दिल में शक है अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान पर शक है, आखिरत के बारे में यकीन नहीं उसका पक्का, तो कल क़यामत को उसे अहले ईमान में से नहीं उठाया जाएगा। कहाँ शामिल किया जाएगा? कुफ़ार में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो हकीकत में मुसलमान था ही नहीं। वो तो दुनिया में सिर्फ अपनी ज़ाहिरियत की बिना पर या किसी मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से वो मुसलमान कहलाता रहा। यही तो असल डरने की बात है कि हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि हमारा नाम मुसलमानों जैसा है, या हमारे लिबास मुसलमानों जैसे हैं, या हम मुसलमानों जैसी कोई बोली बोलते हैं। असल जिस चीज़ की हम सबको फिक्र करने की ज़रूरत है वो क्या है? दिल की हालत, अंदर कैसा यकीन है। क्योंकि अगर दिल के अंदर पाकीज़गी है तो वो पाकीज़गी गुफ्तगू में भी आएगी, वो पाकीज़गी अमल में भी आएगी। बहुत से लोग ज़ाहिरी तहारत का बहुत एहतमाम करते हैं कि चेहरे पर एक ज़ायद बाल ना हो, कहीं कोई दाग धब्बा ना हो, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे और एक बल ना हो उनमें, बहुत खूबसूरत हो, कहीं से खुले ना हो, ढीले ना हो, फिट कट टू साइज हो। अपनी ज़ाहिरी हालत का कितना फिक्र करते हैं, बार बार आईना देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसी शक्ल व सूरत और ऐसी सफाई कोई हकीकत नहीं रखती जब तक कि इंसान के दिल में ईमान रासिख नहीं। क्योंकि हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल, वो नहीं देखता, क्योंकि सूरत उसने खुद बनाई है और माल उसने खुद तकसीम किया जिसको जितना चाहे दे। वो क्या देखता है? वो तुम्हारे दिलों को देखता है। और क्या देखता है? आमाल को देखता है। तो हमें फिक्र किस चीज की होनी चाहिए? दिल की। और दिल में कौन झांक सकता है? इंसान खुद ही झांक सकता है। आप मेरे दिल का हाल नहीं जानते, मैं आपके दिल का हाल नहीं जानती। आमतौर पर हमें फिक्र किस बात की होती है? कि हम लोगों की नज़र में सर्टिफाइड हों। इसलिए बाज़ औक़ात हम लोगों को यकीन दहानी कराते रहते हैं। आप यकीन करें कि मुझे अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है। हम कितनी दफ़ा ये बात करते हैं, बिलीव मी मैंने बहुत ही सदका किया है, बिलीव मी सारे दुआएं पढ़ चुकी हूँ, आप यकीन करें कि मैंने ऐसा और ऐसा कर लिया है। लेकिन हमें आखिर लोगों के यकीन की इतनी क्यों फिक्र है कि लोग ही हम पर यकीन कर लें? फिक्र किस चीज़ की होनी चाहिए? खुद अपने आप को देखें कि हम कितने सच्चे, और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, उसकी नज़र में हम क्या हैं।
تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا. یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے. منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے. منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے. تو ضرورت کس چیز کی؟ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے کی. ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں. تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اچھا ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ما حولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول. اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے بنورہم وترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی. نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں. منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی. جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو ان کی بات سنو. حالانکہ he didn't mean it، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا. لیکن عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ سچا مومن تھا. اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھی. تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں. اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کو بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا. اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آگے. اب وہ انتہائی جیلس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا. جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا. استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا. فلما اضاءت ما حولہ، لیکن چونکہ نیت خراب تھی. نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے. تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو اجر یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے، کیسا دیتے ہیں؟
جیسی کسی کی نیت ہوتی. ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے. جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. اب دیکھیے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں. آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیو میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی کیریز ہوتی ہیں وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک دو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں. اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق. یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے. دوبارہ مثال پڑھیے. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی. فلما اضاءت ما حولہ، دین کی باتیں ہوئی، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی. جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو. مثلاً اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اچھا بھلے یہ کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے. تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی؟ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا. باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اس کی نیت خراب ہے. جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا. اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں. اور اتنی کتابیں پڑھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے. بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے وہ عطا کر دے تاکہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں. منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے. مسلمان نہیں تھے، ابھی مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے. مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی. جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا. ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے. دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، بایس نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے. دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے.
بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بدنیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو، دلوں میں بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے. لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کوئی نہیں سنتے. ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے. ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا. بکمن، سنے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا، قرآن پاک میں ہی آتا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں آگے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن، منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن، گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کپڑوں کی بات کرے تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں. کوشش کر کے بولا کریں، یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ، لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے جو دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا ہے نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا، اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے، دلوں پہ لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سمن بکمن، یہ منافقین، امیون، اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجون، وہ واپس نہیں پلٹتے، ہدایت کی طرف آتے نہیں، یا پھر کیا ہے، دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتے، دوبارہ نہیں آتے. لا یرجون، پھر نہیں پلٹتے. کیوں؟ بور ہوئے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا باتیں کرتی. او کصیب من السماء، یا پھر کیا تھا، آسمان سے زور کی بارش، وہی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورت اتر رہی ہے. فیہ ظلمات و رعد و برق، لیکن
قرآن پاک میں ساری آیتیں پیار کی نہیں ہے، اس میں ڈانٹ بھی ہے بڑی زبردست، اس میں جہنم کی بات بھی ہے، اس میں سخت باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے۔ جہاں جہنم کی آیت آتی ہے وہاں ساتھ جنت کی بات بھی آتی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب ایسی آیتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں مت ڈراؤ، کہتے ہیں نا لوگ تمہارا تو کام ہی ڈرانا ہے، ہر وقت جہنم کی باتیں کرتے ہو۔ بھئی اللہ نے رسول کو نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا، اللہ نے فرمایا ڈراؤ، قم فانذر، دوسری سورۃ المدثر، اٹھو ڈراؤ، اور آپ کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ۔ کیسے نہ ڈرائیں، ڈرنے والی بات ہے، ڈرو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کیا کرتے کان بند کر لیتے۔ اب امی شروع ہو گئی ڈانٹ ڈپٹ، چلو بھاگو۔ حذر الموت، دین کی بات ان کو کیسے لگتی ہے؟ موت، کہ جیسے موت ہے، مصیبت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، ہم کتنا بھی دین سے بھاگیں، کتنا بھی قرآن سے بھاگیں، کتنا بھی ان آیتوں سے بھاگیں، بتائیے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کوئی ہے ایسا جزیرہ آئی لینڈ کہ جس میں ہم بھاگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ سکے گا؟ کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی، واپسی اسی کی طرف ہے۔ بلی کو دیکھ کے اگر کبوتر آنکھیں بند کرے تو بلی نہیں پکڑے گی اس کو؟ شتر مرغ ریت میں سر دے تو کیا وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ ہم اگر دین سے بھاگے بھاگے بھاگے، ہم نہیں پڑھنا چاہتے قرآن، ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم نہیں دین کی طرف آنا چاہتے، اور دنیا کے مسئلے مسائل بیچ میں لے کے اٹھیں تو کیا خیال ہے کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وی کانٹ افورڈ۔ کدھر جائیں گے؟ موت تو آگے کھڑی ہے، جدھر کو بھی بھاگے آگے ہے خطرہ، وہ خطروں سے بھاگتے، خطرے آگے ہیں، یہی تو ان کو شعور نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی، ورنہ اللہ ایسی حرکت کرنے والوں کو ایک ہلے میں برباد کرے، ایک ہلے میں ان کی آنکھیں اچک لے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو تھوڑا بہت عمل کر بھی لیتے ہیں، جب دین کا کام ان کو سوٹ کرتا ہے ان کی مرضی کے مطابق۔ کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا، وہ قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی کنوینئنس پہ، دین کی بات سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اگر ذرا سی ڈوز زیادہ ہو، ذرا سا ٹائم بڑھا دیا جائے یا ذرا سے دن بڑھا دیا جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خلاص ہم نہیں آنے کے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، مرضی کی بات ہے آپ کے ساتھ چلیں گے، اذا اظلم علیہم قاموا، مرضی کے خلاف ہوگا ادھر ہی رک جائیں گے۔ ولو شاء اللہ، یہ کس کے ساتھ ضد ہے؟ قرآن کی بات سننے سے ضد ہے؟ اگر اللہ چاہے ان کے کان لے جائے، ان کی آنکھیں لے جائے، ان کانوں سے دنیا کی ہر بات سن رہے ہیں، ٹی وی کے آگے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، میوزک لمیٹڈ لیس سنتے رہتے ہیں، اور دین کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کانوں آنکھوں کو پکڑ کے ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے چونکہ مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب دین کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں۔ آیات بھی آپ نے پڑھی ہیں، ان پر ایک لیکچر ہے میرا، منافق کون۔ عام لوگوں کو آپ جا کے خود نہیں شیئر کر سکتے، نہیں بہت سی باتیں بتا سکتے، تو آپ ان کو یہ سنا سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے کو نہ دیجیے جس سے تعلق اچھا نہ ہو۔ اسی طرح آپ جو سبق پڑھتے ہیں، تو جو آپ کے دل پہ اثرات اور یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جو آیات میں سے سبق نکلتے ہیں، ان کو آپ ڈائری میں لکھ سکتے ہیں۔ ان مثالوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کس قسم کا ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لا کر کتنا اور کیسا عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو کیا مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آئی یا پہلے سے بھی الجھ گئی؟ پہلی مثال سے کیا بات سمجھ آئی؟ اگر یاد نہیں زبانی تو حافظے کا امتحان نہیں ہے، بالکل سمجھ کا امتحان ہے۔ آپ دوبارہ پڑھ لیجئے اس آیت کو اور دیکھیے کہ اس کو پڑھ کر کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ اب آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ٹیکسٹ کو دیکھ کر جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے میں وہ جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی وقتی طور پر جب انہوں نے اور لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہجرت کے موقع پر
مدینہ والوں نے کس طرح والہانہ طور پر استقبال کیا تھا، کتنا جوش و خروش تھا۔ آپ مدینہ کی بستی کو ذرا امیجن کریں کہ ایک پروفٹ اس میں آ رہا ہے، اور بچے اور بوڑھے اور جوان اور غلام اور سب کے سب جو ہیں وہ کس قدر ایکسائٹیڈ ہیں اور کتنے منتظر ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بچیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور ہر روز وہ لوگ جب تک آپ وہاں پہنچے نہیں مدینہ سے باہر آ کر کھڑے رہتے دن بھر اور آپ کا انتظار کرتے تھے، جو لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اتنا جوش و خروش شاید اس بستی میں کبھی بھی نہ ہوا ہو، کسی کی آمد پر ایسا انتظار اور ایسا والہانہ استقبال کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ اور پھر کس طرح ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، اور پھر کس طرح آپ کی آمد پر لوگ خوش تھے اور والہانہ طور پر منتظر تھے۔ بہرحال اس سے فرق تو پڑتا ہے، کوئی بھی شخص اس خبر سے بے خبر نہیں تھا، ہر ایک کو پتا تھا کہ کچھ بات مختلف ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو فوراً ہی انہوں نے پہلی مرتبہ ہی پیغام سنا اور ایمان لے آئے، کچھ لوگ ابھی ریلکٹنٹ تھے، جھجک میں تھے، آہستہ آہستہ اسلام لا رہے تھے کہ اتنے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، ایسی کامیابی کہ جس سے پہلے عرب میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی کہ اتنے کم تعداد میں لوگ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے مقابلے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کریں، یعنی ایسی فتح حاصل کریں۔ تو مائگریشن کے بعد اگلا جو اہم ترین واقعہ تھا جس نے سب کو چوکنا کر دیا، وہ کیا تھا؟ جنگ بدر کی کامیابی کا واقعہ۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے دل میں بھی اسلام لانے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور وہ بھی مائل ہوئے اسلام کی طرف، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہا۔ استوقد نارا کیا ہے؟ ان کی وہ طلب کہ انہوں نے روشنی چاہی، جاننا چاہا۔ اب کیا ہوا؟ جب روشنی آ گئی، فلما اضاءت ما حولہ، اور اچھی بری سب چیزیں نظر آنے لگی، تو انہیں کیا نظر آیا کہ اس میں تو مشکلات بھی ہیں، اس میں تو بہت کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اسلام لانا صرف فائدے حاصل کرنا نہیں، اس میں تو کچھ دینا ہی پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ لوگ کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کوئی سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور بہت نیکی کا کام کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے دیکھا دیکھی جوش جذبے میں چل پڑتے ہیں ساتھ، پھر جب آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں تو ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور اس میں تو محنت لگتی ہے، اور اس میں تو قربانی دینی پڑتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہی کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا، تو دین کا معاملہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے دل کی روشنی لے گیا، کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، نیت خراب تھی۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ دوسری مثال سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ غور سے دیکھیے، اس آیت سے یا اس مثال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقین دین کے معاملے میں سلیکٹو ہوتے ہیں، صرف ان احکامات کو لینا پسند کرتے ہیں جو آسانی سے ہو سکے، اور جہاں مشکل پڑے وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مشکل میں آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب روشنی ہوئی چل پڑے، یعنی آسانی ہوئی تو دین کا نام لے لیا، اور جب مشکل ہوئی وہیں کھڑے ہو گئے۔ دین پر عمل کرنا ان کو موت لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دین کی کوئی مشکل بات سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ڈال لیتے ہیں جیسے کوئی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے انگلیاں ڈال لے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو دوسری آیت ہے، اس سے یہ دو بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب آسمان سے وحی کی بارش ہوئی جس میں خوشخبریاں بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل احکامات بھی تھے، تو یہ اس سے ڈر گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین دین کے مشکل احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے،
کیونکہ کان میں انگلیاں کس سے دی؟ یہاں ایسا نہیں کہ باقی فزیکلی بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں گرج چمک تھی تو وہ ڈر رہے تھے اس بارش سے اور پھر کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ ہم مر نہ جائیں. یہ تو مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک شخص بارش میں بجلی کی کڑک چمک سے ڈر کے انگلیاں دیتا، منافقین قرآن کی بارش سے اسی طرح ڈر گئے اور قرآن میں مشکل احکامات کو سننا نہیں چاہا اور اپنے کان بند کر لیے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں قرآن پاک کے معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے. جیسی بھی آیات ہو، احکامات ہو، ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے. قرآن پاک کو اس لیے پڑھنا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یعنی ڈر کے مارے قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے نزدیک ساری اہمیت دنیا کی تھی. منافقین کے نزدیک منافقت دنیا کی محبت سے جنم لیتی. جب انسان کو اپنی دنیا پیاری ہوتی ہے اور وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے. دین کے احکامات کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن انکار نہیں کریں. اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لا علم لوگ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون کا واقعہ کہ جو قرآن کو عربی میں نہیں پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ترجمہ معلوم تھا، کچھ بھی نہیں ان کو آتا تھا، لیکن محبت اتنی تھی اللہ کی کتاب سے، بس اتنا پتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. سمپل سی بات. تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ انگلی رکھ کے کہتی یا رب جو آکھے سچ آکھے، جو آکھے سچ آکھے. مطلب کیا؟ جو کہا سچ کہا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن تو جو بھی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے. کیوں ایسا اعتماد تھا اس کو؟ اور ہم 4 حرف پڑھ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا. ہم کبھی یہ تو نہیں پوچھتے اللہ تو نے آسمان کیوں بنایا اور تو نے زمین کیوں بنایا اور تو نے کھانا ہمیں کیوں دیا، ہماری آنکھیں کیوں بنا دی؟ کبھی پوچھتے ہیں؟ ہم صرف انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن پر ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا، ہم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید جب عبادت کا معنی پڑھیں گے تو یہ بات اور کھل کے سامنے آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.